मेरा नावल जान इश्कम किस्त नंबर 56 राइटर रेज शाह। शनिवार दादा जान से नाराज़ था और नाराज़ होने की वजह वही थी कि ज़रावर अब तक घर वापस नहीं आया था, जबकि दादा जान के शर्त के मुताबिक अब तक उसे वापस घर बुलवा लेना चाहिए था। अभी तक इस बात का जिक्र तक किसी ने नहीं किया था, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ रहा था। उसका गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल ठीक था और दादा जान भी उसकी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे थे। इसलिए तो वो ज़रावर को घर वापस बुला चुके थे, लेकिन इस बात का जिक्र उन्होंने अभी तक शनावर या किसी भी घर वाले के सामने नहीं किया था। दादा जान ने यही सोचा था कि जब ज़रावर घर वापस आ जाएगा तब वो सुकून से सबको मुकरश की प्लानिंग के बारे में बता देंगे। लेकिन शनावर का मुंह सीधा होने का नाम नहीं ले रहा था। उनके पुकारने पर उसने पलट कर भी नहीं देखा। ये उसकी नाराज़गी ज़ाहिर करने का अंदाज था। थोड़ी देर पहले कहीं बाहर गया हुआ था, जब वापस आया तो भी उनसे कुछ भी कहे बिना सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चला गया। दादा जान ने भी ज़्यादा ध्यान ना दिया, क्योंकि वो ज़रावर के वापस आने का इंतज़ार कर रहे थे और फिर उन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। तकरीबन 3:30 बजे के करीब वो ज़रशे को लेकर घर में दाखिल हुआ था। दादा जान उसे देखते ही खुश हो गए थे। इतने दिनों के बाद अपने फरमाबरदार पोते को वापस घर देखकर जी उठी थे। उनका घर एक बार फिर से जुड़ने जा रहा था। वो उनके पास आया और न जाने कितनी देर उनके गले लगा रहा। वो भी उसे अपने सीने से लगाए खुद को पुरस्कून करते दर्शे के सर पर हाथ फिरते हुए मुलाजिम को ज़रा सख्त लहजे में कहा, बुला कर लो उस लॉर्ड गवर्नर को। न जाने अपने आप को समझता क्या है, नालायक बाप की नालायक औलाद। अरसलान साहब जो इस वक्त ज़रावर से मिल रहे थे, खुद को बीच में घसीटे जाने पर अपने बाबा जान को देख कर रह गए। बाबा जान, मेरा क्या कसूर है? मुझे थोड़ी ना पता था ये इतनी गंदी औलाद निकलेगा। शनावर सीढ़ी से उतरते हुए उनके कौल अपने कानों से सुन चुका था। ये गंदी औलाद का लफ्ज़ अपने यकीनन मेरे लिए इस्तेमाल किया होगा। वो तकरीबन भागते हुए ज़रावर के सीने से लगता उनसे कहने लगा था, तुम्हें अपनी पहचान बहुत बेहतर तरीके से है, मुझे मज़ीद तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं। बाबा जान ने इनकार नहीं किया था और इकरार भी इस अंदाज में किया था जो शनावर को सुलगाने के लिए काफ़ी था। अगर इतना ही बुरा लगता हूँ तो तुम वीडियो कॉल पे हम दोनों जैसी शक्ल क्यों बनाते थे? मैं तो आप पर तरस खाकर आ गया कि इस उम्र में बाप को रुलाना ठीक नहीं। फिर अब मैं मज़ीद पुरानी बातें नहीं करना चाहता। उसकी बात पर गौर करते हुए इस घर में सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। ज़रावर के आने पर वो बहुत खुश था, इसलिए फ़िलहाल वो हर बात को बहुत ईजी ले रहा था। इस वक्त उसे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था। वो तो बस इस बात को लेकर पुरसकून हो गए तो उसके घर के सब फ़र्द पूरे हो चुके थे। उनका घराना मुकम्मल हो चुका था। बाकी बातें बाद में होंगी। जाओ जाकर छोटी बहू को बुला कर लाओ। दादा जान ने मुलाजमा को देखते हुए कहा तो वो फ़ौरन हाँ में सर हिलाती मेहरबान शाह के कमरे की तरफ भाग गई थी। दादा जान के हुक्म पर सब घर वाले वहीं नीचे हाल में आ चुके थे। दादा जान आज शायद इस मामले का कोई फ़ैसला करना चाहते थे। यकीनन आज ये मामला हल हो जाने वाला था। सब लोग परेशान थे कि ना जाने क्या होने वाला। कहीं दादा जान मेहरबान शाह को उन्हें छोड़ने के लिए ना कह दें कि इस उम्र में वो तलाक लेकर कहाँ जाएगी। ताई अम्मी को इसी बात की फ़िक्र दिखाई जा रही थी। वो तो मेहरबान शाह से भी 2-3 बार सुबह से बात कर चुकी थी कि जो भी फैसला करना है सोच समझ कर करना। मामला बहुत संगीन है और आपका एक भी गलत फैसला किसी की सारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। आप सोच समझ कर बेहतर फ़ैसला कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला है। मेहरबान शाह ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा था, बस साफ लफ्ज़ में कह दिया था कि ये सारा मामला बाबा जान के हाथ है। वो जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। बाबा जान मुझे इस बारे में कोई भी बात करने से मना कर दिया है। जो भी होगा बाबा जान की मर्ज़ी से ही होगा और उन्हें बाबा जान के किसी भी फैसले से कोई इख्तलाफ नहीं। और इस वक्त चाची भी मुजरिम की तरह नज़र झुकाए खड़ी थी। कल से लेकर अब तक उनकी हालत बहुत अबतर हो चुकी थी। ना तो उन्होंने सुबह से कपड़े बदले थे और ना ही कुछ खाया था। यकीनन इस सारे मामले ने उन पर बहुत गहरा असर किया था। ये सब कुछ आसान हरगिज़ नहीं था। इस उम्र में अपना घर उजड़ने की सोच ने उनकी हालत भी उजाड़ कर रख दी थी। यकीनन वो सारे मामले के हल का सोच चुकी थी। सब हैरानगी से उन्हें देख रहे थे। हर वक्त खुद को तैयार रखने वाली औरत बुरी तरह से खुद से जैसे हारी खड़ी थी। उन पर तरस खाने वाले तो वो बहुत थे, लेकिन फैसला सिर्फ दादा जान ने करना था। छोटी बहू, तुमने जो भी किया बहुत गलत किया। तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। एक बार हमें बता तो देते कि तुम क्या चाहती हो। तुम अपने भाई की किसी औलाद को इस घर की बहू बनाना चाहती थी और हमने तुमसे कहा था कि हमारे पोते अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करेंगे। हमें हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि इनमें से किसी की चॉइस तुम्हारी भतीजी नहीं होगी। हर इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है, वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करता है। हमने सोच लिया था कि हम कभी भी अपने पोतों की ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं करेंगे, क्योंकि अपने बेटे की ज़िंदगी का एक गलत फ़ैसला करके आज हम ये हालात देख रहे हैं। हाँ, हमने मेहरबान को मजबूर कर दिया था, उसे ज़बरदस्ती तुमसे शादी के लिए राज़ी किया था, लेकिन हमें क्या हासिल हुआ? उसे
ساری زندگی کے لیے اپنی ہی اولاد کی نظروں میں گرا دیا، جس اولاد کے لیے ہم تمہیں اس گھر میں لائے۔ ہاں، ہم نے مہربان کو مجبور کر دیا تھا، اسے زبردستی تم سے شادی کے لیے راضی کیا تھا، لیکن ہمیں کیا حاصل ہوا؟ اسے ساری زندگی اپنی ہی اولاد کی نظروں میں گرا دیا، جس اولاد کے لیے ہم تمہیں اس گھر میں لائے۔ اس اولاد کو تم نے کبھی وہ اہمیت نہ دی جو ایک ماں دیتی ہے۔ ہمیں لگا تھا کہ اگر تمہاری گود میں وہ معصوم بچے آئیں گے تو تم ان کی ماں بن جاؤ گے، لیکن نہیں، ہم غلط تھے۔ تم نے کبھی ان بچوں کی ماں بننے کی کوشش کی ہی نہیں، تم ہمیشہ ستیلے رشتے نبھاتی رہی۔ عبداللہ کو جس طرح تم نے ٹارچر کیا وہ ساری باتیں ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، اس لیے ہم نے عبداللہ کو یہاں سے بھیج دیا تھا۔ ہمیں لگا اگر تمہاری زندگی سے ستیلی اولاد نکل جائے گی تم اپنے شوہر پر دھیان دو گی، اسے سنبھالنے کی کوشش کرو گی، اسے سمجھنے کی کوشش کرو گی، لیکن ہم یہاں بھی غلط تھے۔ تم نے کبھی بھی عبداللہ کی ماں بننے کی کوشش نہیں کی۔ انیش تو ہم سے دور ہو گئی، لیکن عبداللہ کو تم نے ہم سے دور کر دیا۔ تم نے کبھی مہربان کی بیوی بننے کی کوشش نہیں کی، تم ہمیشہ اپنے بھائیوں کی بہن بننے میں لگے رہے۔ تم شاید ایک کامیاب بہن تو بن گئی، لیکن اس حویلی میں تم نے کوئی بھی کامیاب رشتہ نہیں نبھایا۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑا کہ تم سے اپنے بیٹے کی شادی کروا کے ہم نے اپنے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی۔ کاش ہم یہ فیصلہ نہ کرتے تو آج ہمیں یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ ہم نے اپنے بیٹے کی زبردستی شادی کروائی، اسے مجبور کیا، اولاد کی قسمیں دی، اپنی قسم دی، اتنی مشکل سے اسے منا کر تمہیں اس حویلی میں لے کر آئے، لیکن تم نے کبھی اس حویلی کو اپنا سمجھا ہی نہیں۔ تمہاری ہر طرح کی زیادتی، ہر طرح کی زیادتی ہم خاموشی سے برداشت کرتے رہے، یہ سوچ کر کہ تمہاری وجہ سے یہ گھر بسا ہوا، لیکن تم نے تو اس سکون کو ہی تباہ کر دیا۔ ہمیں اس بات کا افسوس نہیں کہ تم نے زراور کا نکاح نامہ اور ویڈیو لیک کر دی۔ کسی چینل پر ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ تم نے اس گھر کو کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں۔ تم اس گھر میں حکومت کرنا چاہتی ہو، تم چاہتی ہو ہر چیز تمہارے اشاروں پر چلے، اور ایسا بھی ہم نے ہر چیز تمہارے حوالے کا، لیکن پھر تم نے اس گھر کو کبھی اپنا گھر نہیں سمجھا۔ اب تم بتاؤ تمہیں کیا سزا ملنی چاہیے؟ ہمارا بیٹا تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں اس عمر میں آ کر اس طرح کا فیصلہ کرنا سراسر بے وقوفی ہے اور تمہارے لیے شاید زندگی بھر کی سزا، لیکن تمہاری غلطی معاف کرنے لائق بھی نہیں۔ تم دراور نے کہا ہے کہ وہ تمہیں کوئی سزا نہیں دینا چاہتا، وہ تمہیں شروع سے اپنی ماں کا مقام دیتا ہے اور وہ تمہیں کوئی بھی سزا دینے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ اس گھر کا کوئی بھی انسان تمہارے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچتا۔ سب کا یہی کہنا ہے کہ جو میرا فیصلہ ہوگا وہ ان سب کو منظور ہوگا، لیکن میں کیا فیصلہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے میں نے یہ سارا معاملہ مہربان پر چھوڑ دیا۔ باقی مہربان اپنی زندگی کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے یہ اس کی مرضی ہے، اور تم خود ان سب چیزوں کے لیے کیا سزا دیتی ہو اس کا فیصلہ تم کرو گی۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بول رہے تھے جبکہ وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ ان کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئیں، اور پھر وہ رونے لگی تھی۔ وہیں زمین پر بیٹھ کے وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ زندگی آج اس مقام پر لے آئی تھی کہ اس بڑھاپے میں طلاق جیسی سوچ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ سوچ صرف ان کے دماغ تک محدود تھی، لیکن کبھی یہ الفاظ مہربان شاہ کے منہ سے نکل کر انہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیتے ہیں۔ یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ معاف کر دیجیے بابا جان، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے، میں اپنے مطلب میں اندھی ہو چکی تھی۔ میں نے کبھی اس اولاد کو اپنی اولاد نہیں سمجھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں نے کبھی اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھا۔ میں ہمیشہ اپنے ہی اپنوں کے بارے میں غلط سوچ رہی، میں نے ان بہن اپنوں کو کبھی اپنا نہیں سمجھا۔ میں قصوروار ہوں، میں ہمیشہ ان رشتوں کو پالتی رہی تھی جو کبھی میرے تھے ہی نہیں۔ مجھے معاف کر دیجیے خدا، مجھے معاف کر۔ طلاق لے کر میں کہاں جاؤں گی؟ اس عمر میں طلاق اپنے ماتھے پر سجا کر میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ لوگوں سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، مجھے بس اس حویلی کے ایک کونے میں پھینک دیجیے، میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے طلاق دے کر اس گھر سے نہ نکلیں۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میں برباد ہو جاؤں گی۔ وہ ہاتھ جوڑے ان کی منتیں کر رہی تھی جبکہ مہربان شاہ خاموشی سے نظر زمین پر جھکائے کچھ سوچنے میں مصروف تھے۔ ان کا اس طرح سے رونا سب کو ہی بے چین کر گیا تھا۔ کسی نے سوچا تھا کہ یہ دن بھی دیکھنے کو ملے کہ ہر کوئی ان کی طرف متوجہ تھا، ہر کوئی مہربان شاہ کے فیصلے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کیا فیصلہ سنانے والے تھے کوئی نہیں جانتا تھا، ہاں لیکن وہاں موجود کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا تھا کہ مہربان شاہ کا گھر ایک بار پھر سے برباد ہو۔ یہ عمر وہ ہوتی جب ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اولاد جوان ہو جائے تو والدین کے پاس اپنا جیون ساتھی ہونا کسی نعمت سے کام نہیں، جس سے وہ اپنا ہر دکھ شیئر کر سکے، جن سے مشورہ لے سکے، جن سے باتیں کر سکے۔ یہ وقت طلاق دے کر گھر سے نکالنے کا تو نہیں تھا، یہ وقت تو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا تھا، کیونکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا وقت گزر چکا تھا۔ مہربان شاہ خاموش کھڑے تھے جبکہ انیش سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ اس طرح سے کوئی محبت نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن وہ خود کو روک نہیں پائی تھی۔ وہ ان کی طرف آئے ہوئے ان کے پاس سے زمین پر بیٹھتی انہیں اپنے ساتھ لگا چکی تھی۔ پلیز امی کچھ نہیں ہوگا، بابا کچھ نہیں کہے گے، آپ کو کوئی طلاق نہیں ہوگی، آپ یقین کریں میرا
وہ ان کا چہرہ تھامتے ان کو خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ شدید رونے کی وجہ سے ان کی ہچکیاں بندھنے لگی تھی۔ شاید وہ سانس تک نہیں لے رہی تھی، ان کو ہی سنبھالنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا جب اچانک ہی عبداللہ بھاگ کر ان کے لیے پانی لے کر آئے اور وہ بھی وہیں زمین پر بیٹھے ہوئے انہیں پانی پلانے لگا۔ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں بابا، خدا کے لیے کچھ بولے ورنہ انہیں کچھ ہو جائے گا، عبداللہ بے چین سے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا تھا۔ آپ وہاں خاموش کیوں کھڑے ہیں بابا، خدا کے لیے ان سے کہیں جیسے یہ سوچ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، پلیز ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، ان کو کچھ ہو جائے گا، وہ مہربان شاہ سے چیختے ہوئے بولی تھی۔ لیکن مہربان شاہ خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے جیسے وہ اس معاملے پر گہرائی سے سوچنا چاہتے ہوں۔ کون سی سوچ میں ڈوبے ہیں آپ بابا، خدا کے لیے کچھ بولیں، ان کی طبیعت دیکھ رہی ہے، انہیں کچھ ہو جائے گا، اگر میری ماں کو کچھ ہوا تو میں آپ کو کبھی نہیں معاف کروں گی، وہ چیختی ہوئی بولی، جبکہ ان کے لاغر وجود کو عبداللہ اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اسے لگا وہ ایک بار پھر سے اپنی ماں کو کھونے جا رہا ہے۔ ان کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو چکے تھے، جبکہ انیش بار بار اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی جو اس کا سانگ دل بنا کھڑا تھا۔ اس نے چیختے ہوئے اپنے باپ کو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کی کہ یہ عورت مر رہی ہے۔ مقرش جلدی سے باہر نکلتا گاڑی کا انتظام کرنے لگا تھا کیونکہ چاچی بیگم کی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ ہر کوئی مہربان شاہ صاحب کا انتظار کر رہا تھا جبکہ وہ خود ہی سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ انیش ان کے پاس آئیں اور انہیں جھنجھوڑتے ہوئے اس کنڈیشن کا احساس دلانے لگے۔ وہ ہوش کی دنیا میں آئے تھے، میں نے اسے معاف کیا، اس نے آج تک جو کچھ بھی کیا میں اسے اس کی ساری غلطیاں معاف کر رہا ہوں، کچھ نہیں ہوگا، اسے میں نہیں دوں گا اس کو طلاق، وہ انیش کو پرسکون کرتے ہوئے بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے تھے۔ انیش بھاگتے ہوئے واپس چاچی بیگم کے پاس آئے، سنا آپ نے سنا، انہوں نے کہا آپ کو طلاق نہیں دے گے، کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا، آپ پلیز اپنی طبیعت خراب نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہے، وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی۔ جبکہ مقرش واپس آتا عبداللہ کو انہیں گاڑی میں بٹھانے کے لیے کہہ رہا تھا، ان کی حالت بگڑ رہی تھی جبکہ پورا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ عبداللہ انہیں اپنے بازوؤں میں اٹھائے تیزی سے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ دادا جان نے مہربان شاہ کو بھی باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ بھی تیزی سے مقرش کی گاڑی میں بیٹھے ہسپتال کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ انہیں انجینا کا اٹیک ہوا ہے، کسی چیز کو لے کر بہت زیادہ ٹینشن لی ہے انہوں نے، جس کی وجہ سے ان کی حالت اس حد تک بگڑ گئی، لیکن آپ لوگ انہیں وقت پر ہسپتال لے آئیں، اب ان کی حالت کافی بہتر ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں تھوڑی دیر میں مکمل ہوش آ جائے گا، پر آپ لوگوں سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو پرسکون کرتا ہوا واپس اندر جا چکا تھا جبکہ وہ سب لوگ جو اتنی دیر سے پریشانی سے باہر کھڑے تھے اب قدرے ریلیکس ہو گئے تھے۔ خدا کا شکر تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، یہ ان سب کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی تھی جسے وقت پر حل کر لیا گیا تھا۔ بابا اب جیسے ہی امی کو ہوش آئے گا نا آپ فوراً ان سے ملنے جائیے گا، انہیں بتائیے کہ آپ نے انہیں معاف کر دیا اور اب آپ دونوں میں کسی طرح کی کوئی ناراضگی نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ وہ بالکل ان کے پاس بیٹھی ان کا ہاتھ تھامے انہیں سمجھا رہی تھی۔ مہربان شاہ نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ صرف ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، لیکن انہیں محسوس ہوا جیسے وہ تھکی ہوئی ہے، اسے کسی چیز کی بے چینی ہے جس کا اظہار نہیں کر رہی۔ وہ بار بار اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، وہ جیسے کسی چیز پر کنٹرول کر رہی ہے۔ پھر جب انہیں ڈاکٹر نے بتایا کہ پیشنٹ کو ہوش آ چکا ہے اور وہ ان سے مل سکتے ہیں تو اچانک زمین پر گرنے لگی، لیکن مہربان شاہ نے اسے تھام لیا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ پریشانی اور گھبراہٹ کے مارے اس سے پوچھنے لگے جبکہ ڈاکٹر بھی اس کے پاس ہی آ رہی تھی۔ مجھے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں ان کو چیک کرتی ہوں، ڈاکٹر نے اس کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے کہا تھا جبکہ مہربان شاہ سب کچھ بھول بھلائے اسے ڈاکٹر کے کہنے پر اندر لے کر جانے لگے۔ وہ ہزار انکار کرتے لیکن کسی نے بھی اس کی نہیں سنی تھی جبکہ عبداللہ ان کے کہنے پر دوسرے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ مقرش باہر سے فون کر کے واپس آیا تو عبداللہ کو اکیلے چاچی بیگم کے پاس بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ السلام علیکم چاچی جان، کیسی ہیں آپ؟ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ کوئی وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ آنکھوں میں ندامت لیے اسے دیکھ رہی تھی، وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سب کا شکریہ، تم لوگوں نے میرے لیے جو کچھ بھی کیا، اتنے خود غرض چاچی کے لیے تم لوگوں نے اپنے دل میں نفرت نہیں پیدا کی، دل سے تم لوگوں نے شکر گزار ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کس طرح سے تم لوگوں سے نظر ملاؤں، میں اپنے ہی نظروں میں گر چکی ہوں۔ مقرش تم لوگوں کا دل بہت بڑا ہے، میں نے کبھی تم لوگوں سے اچھا سلوک نہیں کیا لیکن اس کے باوجود بھی تم لوگوں نے مجھے بہت اونچے مقام پر بٹھایا، میں اس کے قابل نہیں تھی۔ مقرش وہ اس کا ہاتھ تھام میں آنسو بہا رہے تھے جبکہ مقرش انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جانا چاہیے اور ایک نئی زندگی کی طرف آنا چاہیے۔ وہ زیادہ دیر ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتا تھا، فی الحال اسے انیش کی غیر موجودگی پریشان کر رہی تھی۔ اس نے عبداللہ سے پوچھا تو اس نے اسے بتایا کہ اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، ڈاکٹر اسے دوسرے کمرے میں اپنے ساتھ چیک اپ کے لیے لے گئی تھی
اور تھوڑی دیر میں وہ اسے چیک بھی کر لے گی۔ مقرش سے زیادہ دیر وہاں بیٹھا نہ گیا اور وہاں سے اٹھتا باہر نکل آیا تھا۔ فی الحال اسے صرف اپنی عنایش کے پاس جانا تھا۔ ایک نرس سے اس کے بارے میں پوچھتا وہ وہیں چلا آیا جہاں ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے اسے لے کر گئے تھے۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو عنایش کو پردے کے دوسری طرف سے لے جایا گیا تھا، جبکہ مہربان شاہ وہیں پر بے چین سے بیٹھے تھے۔ کیا ہوا چاچو؟ عنایش کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اچانک کیا ہوا اسے؟ وہ تو ٹھیک تھی۔ وہ پریشانی سے ان کے قریب آ کر رکا۔ پتہ نہیں بیٹا، اچانک ہی چکر آنے لگے تھے، بے ہوش ہونے والی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ اس کا چیک اپ کرے گی تو ہم یہاں آ گئے چاچو، ابھی بتا ہی تھے کہ ڈاکٹر مسکراتی ہوئی باہر نکلی۔ ڈاکٹر کوئی پریشانی کی بات تو نہیں آیا؟ سب ٹھیک ہے، کیا ہوا ہے اسے؟ مقرش جلدی سے ڈاکٹر کے پاس پہنچا تھا، جا کے مہربان شاہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ پریشانی کی کوئی بات نہیں بلکہ خوشی کی بات ہے، آپ ان کے ہسبینڈ ہیں؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ مقرش نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ جی ڈاکٹر، میں اس کا ہسبینڈ، مجھے کیا ہوا ہے؟ اسے اچانک اس کی طبیعت کیوں خراب ہو گئی؟ مقرش کی بے قراری میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ شروع کے دنوں میں ایسا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ یہ سب کچھ نارمل لگنے لگے گا۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ ان کا بہت سارا خیال رکھے، کسی چیز کو لے کر بہت زیادہ ٹینشن لے رہی ہیں، لیکن آپ کی فکر مندی بتا رہی ہے کہ آپ یقیناً ان سے بے حد محبت کرتے ہیں اور ان کا بہت خیال رکھیں گے، جتنا ہو سکے انہیں ٹینشن سے دور کریں۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے ہدایت دے رہی تھی، جبکہ مقرش کے چہرے پر تو جیسے کچھ بھی نہ سمجھنے والی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ مہربان شاہ ہاتھ ہوا میں بلند کیے خدا پاک کا شکریہ ادا کر رہے تھے جس نے انہیں اتنی بڑی خوشی سے نوازا تھا۔ ڈاکٹر وہاں میں مل، وہ خوشی کے مارے جیسے الفاظ کھو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اسے اندر جانے کی اجازت دی تھی۔ وہ فوراً پردے کی دیوار پار کر اپنے جان عزیز کے پاس پہنچ چکا تھا۔ مقرش نے اسے دیکھا، اس وقت وہ بیڈ پر آرام سے الٹی پلٹی مارے بیٹھی ہوئی تھی۔ جتنا کنفیوز وہ ہو رہا تھا اتنی ہی وہ بھی کنفیوز لگ رہی تھی۔ کیا تم اس بارے میں جانتی تھی؟ وہ تیزی سے اس کے پاس آتے ہوئے بیٹھا اور اسے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا اندازہ اس شدت سے بھرپور تھا، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا وہ ایک ہی سانس میں اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چوم چکا تھا۔ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ ابھی تک پتا ہے؟ ابھی پتا چلا، ڈاکٹر نے بتایا ہمارا بیبی آنے والا ہے۔ میں کتنا خوش ہوں مقرش، ہمارا بیبی ہمارے کمرے میں ہمارے پاس رہے گا، وہ میرے پاس سویا کرے گا، میں اسے اپنے سینے سے لگا کر سوؤں گی۔ مقرش کتنا مزہ آئے گا نا، ہمارا ایک پیارا سا چھوٹا سا معصوم سا بیبی ہوگا جو ہر وقت ہمارے پاس رہے گا۔ وہ خیالوں کی دنیا میں بولے جا رہی تھی۔ مقرش بس اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جہاں کئی رنگ تھے، اور ان رنگوں کو دیکھتے دیکھتے وہ خود بھی جیسے اس حسین دنیا کا انتظار کرنے لگ گیا تھا۔ ہاں میری جان، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ وہ بھی اس کی خواہش پر آمین کہتے ہوئے بولا تھا۔ اب گھر چلیں اور یہ خوشخبری جا کر دادا جان کو سنائیں، چاچی کو بھی ڈسچارج کرنے کے لیے کہہ دیا گیا، بس اب گھر چلتے ہیں۔ دادا جان بہت خوش ہوں گے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہے، جبکہ وہ بھی ہاں میں سر ہلا کر اس کے ساتھ ہی ہاتھ پکڑ کر باہر آئی تھی جہاں بابا کب سے کھڑے انتظار کرتے۔ اسے اپنے سینے سے لگاتے انہوں نے اس کا ماتھا چوم کر اسے بہت ساری دعائیں دی تھی۔ جلدی گھر چلو، میں نے صاحب کو فون کر کے بتا دی کہ گھر میں ایک اور خوشخبری آنے والی ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ سب ساتھ مل کر سب کو سرپرائز، لیکن مجھے سے صبر نہیں ہوا۔ وہ کچھ شرمندہ سے لیکن خوشی سے اسے بتایا تھا۔ مقرش پہلے سے ان کی بے صبری طبیعت سے واقف تھا، مسکرا کر نفی میں سر ہلا گیا، جبکہ عنایت شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ وہ سب کا سامنا کس طرح سے کرے گی، بس اسی سوچ نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ پر پھر تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ کو جب یہ خبر ملی کہ وہ ماموں بننے والا ہے، اس کا دل چاہ کہ وہ پورے ہسپتال کو چلا چلا کر بتائے۔ اپنے جذبات پر کنٹرول کرتا گھر جانے کی جلدی بچا چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ سب گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے، یہاں پر دادا جان کے ساتھ سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ خاندان کی پہلی بلکہ دوسری خوشی تھی۔ پہلی خوشی تو مکرم اور امریش دینے والے تھے، لیکن سچ ہے خوشیاں جتنی بھی ہوں کم ہی لگتی ہیں، اور دادا جان ہر خوشی کو جی بھر کر جینا چاہتے تھے۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔